اللہ نے ہمیں ایک راستہ بتایا ہے، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، مالداروں کو بھی، غریبوں کو بھی۔ وہ راستہ کیا؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو بھی ایمان والا، مرد ہو یا عورت، व्यापारी हो या खेडूत, दो काम कर लेगा। एक तो अपना ईमान बना लेगा और एक अपने बदन से निकलने वाले अमाल सही करेगा। ईमान का ताल्लुक दिल से, ईमान रहने की जगह दिल जो नजर नहीं आता। जैसे ये मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन करंट नजर नहीं आता। माइक नजर आता है, उसके मुताबिक जितनी चीजें सब नजर आ रही, लेकिन असल तो करंट है। जैसे अभी करंट चला गया था तो सब कुछ था, लेकिन आवाज नहीं। ऐसे ही मेरी बहनों, ईमान दिल में होता है। अब ईमान दिल में है या नहीं है, जैसे करंट है कि नहीं है, वो सब माइक बताएगा। ऐसे ईमान दिल में है कि नहीं है, तो वो हमारे अमाल बताएं कि अगर दिल में ईमान है तो ईमान वाला मर्द और ईमान वाली औरत जब भी कोई जरूरत पड़ेगी, जब भी कोई हाजत होगी, जब भी कोई इसके सामने परेशानी आएगी, तो वो अल्लाह ही से कहेंगे, इधर उधर नहीं जाए। इसलिए कि उसके अंदर में ईमान है कि मुसीबतों को दूर करने वाला, परेशानियों को खत्म करने वाला, मेरी हाजतों को पूरा करने वाला मेरा अल्लाह था। उसी के हाथ में सब कुछ है, जो जमीन और आसमान का मालिक है, जो रोजाना सूरज उगाता है, रोजाना सूरज डुबाता है। कोई है दुनिया में ताकत जो सूरज को उगावे और सूरज को डुबोवे? कोई है जो बादल में से पानी बरसावे? ये नहीं, मसला अल्लाह ही के हाथ में। अब ईमान दिल में है तो फिर आंख गलत नहीं देखती, लेकिन यकीन है कि मेरा अल्लाह देख रहा है। जबान से गिबत नहीं होगी, जबान से गाली नहीं होगी, जबान से झूठ नहीं होगा, जबान से किसी को धोखा नहीं दिया जाएगा, कान से गलत बात नहीं सुनी जाएगी। दिमाग अल्लाह ने दिया है तो दिमाग से गुनाह का काम नहीं सोचा जाएगा। हाथ और पैर अल्लाह ने दिए हैं तो ये हाथ और पैर से गुनाह नहीं होता। तो मालूम है कि मेरे अल्लाह का फरमान है कि हर एक के साथ मैंने सुबह शाम दो फरिश्ते लगा रखे हैं, किरामन कातिबीन। हम जो बोलते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो करते हैं, वो सब लिख देते हैं। और ये लिखा हुआ कयामत के दिन चौकड़ा सामने आएगा। तो ईमान की अलामत जिंदगी का सही होना, जैसे करंट है कि या नहीं, माइक का सही चलना, ये उसकी निशानी है। अब जिंदगी एक तो ईमान बन गया, यकीन बना, अल्लाह से होने को दिल में उतारा, इसलिए कि दुनिया हालात की जगह है। कभी तंदुरुस्ती होगी, कभी बीमारी होगी, कभी काम बनेगा, कभी काम रुक जाएगा, कभी लड़के लड़कियों के रिश्ते आसानी से हो जाएंगे और कभी पूरी हुई सगाई भी टूट जाएगी। तो नजर किस पर? नजर मेरा अल्लाह पर। जो हुआ उसमें मेरे लिए खैर। तो जिंदगी में दो चीजें, एक ईमान और एक नेक अमल है। जैसे फैक्ट्री होती है ना, फैक्ट्री, उसमें छोटी छोटी चीजें तैयार होती हैं, अलग अलग प्लास्टिक की, लोहे की, ऐसे अलग अलग। ऐसे ही इंसान जो है ये अमल की फैक्ट्री है। आंख से जो देखा एक अमल तैयार हुआ, कान ने जो सुना एक अमल तैयार हुआ, जबान से जो बोला गया एक अमल तैयार हुआ। ये अमल हम तो समझते हैं कि सुन लिया खत्म हो गया, देख लिया खत्म हो गया, बोल दिया खत्म हो गया। ना, ऐसा नहीं है। इंसान जो अमल करता है, रात में करे, दिन में करे, अकेला करे, सब मिलकर करे, ये अमल अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करते हैं।
پہلی حفاظت کہ جو بھی عمل ایمان والی عورت کرے گی زمین پر ہی کرے گی، تو زمین و آسمان کے بیچ میں لٹک کر نہیں کرے گی. تو یہ زمین جو ہے نا، زمین جیسے سی سی کیمرہ ہوتا ہے، سی سی کیمرہ سب اپنے اندر کیچ اپ کر لیتا ہے. یہ زمین کی سب کیچ اپ کر رہی ہے. وقت کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ، کھلا دن، کھلا وقت میں یہ عورت میری پیٹھ پر بیٹھ کر جھوٹ بولی تھی، اس عورت نے میری پیٹھ پر بیٹھ کر گالی دی، اس عورت نے میری پیٹھ پر بیٹھے رہی اور نماز اس نے قضا کر دی. یہ زمین سب کیچ اپ کر رہی. ایک تو یہ. دوسری چیز جیسے میں نے بتایا کہ فرشتے جو ہیں یہ نوٹ کرتے رہتے ہیں. فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں، اثر تک رہتے ہیں، پھر ان کی ڈیوٹی بدل جاتی ہے. اثر میں جو آتے ہیں فجر تک رہتے ہیں، یہ لکھتے رہتے ہیں. تو تیسری چیز بدن کے اعضاء، قیامت کے دن بدن کے اعضاء بولیں گے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا، اس نے میرے ذریعے سے یہ حرکت کی. یہ اعمال کی حفاظت اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اعمال کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا. اگر یقین ہے، ایمان ہے اور نیک عمل ہے تو جنت، اور اگر ایمان میں کمزوری ہے اور اس کی وجہ سے برائیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس برائیوں کو صاف کرنے کے لیے جہنم کے باتھ روم میں بھی ڈال سکتے. اس لیے کہ جنت پاک ہے. پاک گھر میں گندی عورت، گوبری عورت نہیں جائے گی. جیسے تم لوگ گھر دھوتی ہو اور اپنے بچوں کو گھر دھونے سے پہلے باہر بھیج دیتی ہو، جاؤ کھیلو. اب اپنا ہی بچہ ہے، تم نے گھر دھو کر صاف کیا اور وہ باہر گندی نالی میں پھینک کر آیا، بدن بھی گندا، کپڑے بھی گندا، اور دوڑ لگا کر گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے، تم ہاتھ پکڑ لیتی ہو. ابھی گھر دھویا ہے، باتھ روم میں لے جاتی ہو، باتھ روم میں لے جا کر 2-4 چپت لگاتی ہو اور اس کو نہلا دھلا کر پھر گھر میں لاتی ہو. جنت تو پاک ہے، نورانی جگہ ہے. اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنائی ہے. یہ مکان تو کڑیے نے بنایا ہے، معمار نے بنایا ہے، اینٹوں سے بنا ہوا ہے، کالے مٹی سے بنا ہوا ہے. جنت کا ایک مکان سونے چاندی کا ہوگا، دانا مشک و عنبر کا ہوگا، زمین زعفران کی ہوگی اور اس کے کنکر ہیرے جواہرات کے ہوں، اور ایسا کانچ کی طرح ہوگا کہ اگر مکان میں بیٹھ کر باہر کا باغ دیکھنا ہو تو نظر آئے، اور باہر کے باغ میں بیٹھ کر مکان کا فرنیچر دیکھنا ہو تو نظر آئے. 2 طرح کی جنت اللہ ہر ایک کو دے گا. ایک جنت ایسی ہوگی کہ چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیز سب سونے کی ہوگی. اصلی سونا، زمین سے نکلا ہوا نہیں، آگ میں سے نکلا ہوا نہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا. اور ایک جنت ایسی جس میں ساری چیزیں چاندی کی ہو، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ڈبل نہیں. لیکن جنت پاک جگہ ہے، جنت کی عورتیں پاک ہے، مطہر. جنت کے مکان پاک ہے، مساکن طیبہ. اس لیے ناپاک عورت اور گناہ کیے ہوئی عورت جنت میں نہیں جائے گی. اگر ایمان بچا ہے لیکن گناہ کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو ناپاک کیا تو جہنم کے باتھ روم میں پاک کرنے کے لیے اس کو ڈالا ہے. بے ایمان کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ تو جلانے کے لیے ڈالا جائے گا، لیکن ایمان والی عورت بھائی کو جو ڈالا جائے گا وہ صاف کرنے کے لیے ڈالا جائے گا. جیسے ہم لکڑی چولہے میں ڈالتے ہیں کہ جلانے کے، اور سونا اور چاندی کو آپ کو تپاتا ہے تو صفائی کے لیے، تاکہ اندر سے میل کچرا نکل جائے. لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کتنی مدت ہوگی صفائی میں، معمولی چیز نہیں ہے. جہنم کی آگ عذاب ہے، دنیا کی آگ تو نعمت ہے. اسی سے تو روٹی پکتی ہے، اسی سے سالن پکتا ہے، اسی سے چاول پڑتے. ہمارے ہر کتنی ضرورتیں آگ سے پوری ہوئی. جہنم کی آگ کو اللہ نے صرف عذاب کے لیے بنائی، اور دنیا سے 70 گنا زیادہ اس کی آگ تیز ہے. ایک دن میں 70 مرتبہ
اس عورت کی چمڑی بدلی جائے گی جس کو جہنم میں ڈالا جائے، اتنے سیدھے مطلب چہرہ توے سے زیادہ کالا ہوگا، ایک ایک ڈاڑھ بہت پہاڑ کے برابر ہوگی، تو جبڑا کتنا بڑا ہوگا، یہ جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا۔ اور اگر دنیا میں رہ کر اپنا ایمان بنایا، اپنا یقین بنایا، اللہ کے راستے میں نکل کر قربانی دی اور اپنے ایمان کو مضبوط کیا، گھر میں رہ کر روزانہ سب کام کیے، اس کے ساتھ تعلیم بھی کی کہ تعلیم میں کبھی جنت، کبھی جہنم، کبھی پلسرات، کبھی جنت کی نعمتیں، کبھی جہنم کے عذابات، یہ سب سنتی رہی تو اس کا ایمان بھی بنتا گیا اور اس کی بدن سے نکلنے والے اعمال بھی صحیح ہوتے رہے، اور یہ چلتی رہی۔ جنت ملے گی تب ملے گی، لیکن صحیح زندگی گزارنے پر اللہ سکھی جیون دے گا، چاہے جھوپڑے میں ہو، چاہے کچی روٹی کھاتی ہو، چاہے پٹا پرانا پہنتی ہو، چاہے اس کا شوہر تیری کرتا ہو، نوکری کرتا ہو، وہ غریب سے غریب ہو، لیکن زندگی میں دو باتیں ہیں۔ آج تو ہماری نظر اس سے ہٹ گئی ہے، فلاں بہن کا مکان اچھا بنا، میرا کب بنے گا؟ فلاں بہن کی شادی میں اتنا خرچہ کیا، میں کب کروں گی؟ فلاں بہن ایسا پہن گئی، میں ایسا کب پہنوں گی؟ اسی چکر میں بہت سی عورتیں اپنے مردوں کو مجبور کرتی ہے، اور وہ بیچارے جو ہیں وہ بیعت دیتے ہیں، لونے پاس کراتے ہیں، اور اپنے آپ کو جہنمی بنا کر اس عورت کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ یہ ایمان والی عورت کا کام نہیں ہے، اس لیے کہ نظر جنت سے ہٹی ہوئی ہے۔ اصل ہمارا گھر جنت ہے، یہ تو مسافر خانہ ہے، یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے آیا نہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ نہیں رہے تو ہم کیسے رہیں؟ ہر ایک کی موت کا وقت اللہ نے لکھ دیا ہے، جب وہ موت کا وقت آئے گا آدمی چل پڑے گا۔ مرنے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں، مرنے کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں، مرنے کے لیے کوئی بھینکر بیماری ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے جوان چلے جاتے ہیں، بہت سے بوڑھے چار پیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے کہ پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے۔ جانے میں ترتیب نہیں ہے، دادا بیٹھا ہوا پودا چلا جاتا ہے۔ ہر ایک کی زندگی کا پودا اللہ نے طے کر دیا۔ اب ہمیں معلوم نہیں ہے ہماری موت کا نگارہ کب بجے گا اور الارم کب بجے گا، بس موت کا وقت آیا سب ختم ہے۔ یہ کپڑا پہنوں، یہ داغینہ پہنوں، یہ زیورات بناؤں، گھر میں یہ کلر کروں، گھر میں یہ ٹائم سے لگاؤں، یہ سب ختم ہے۔ جتنے زیورات ہیں سب اتار دیے جائیں گے، چل کپڑے اتار دیے جائیں گے، اس بنگلے میں سے نکالا جائے گا اور بیابان جنگل میں قبر میں ڈالا جائے گا۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ بیچارے بوڑھی ماں جا رہی ہے تو بیٹی بھی ساتھ میں جائے، نہ، میاں بیوی میں بہت محبت تھی، اب بیوی جا رہی ہے تو میاں ساتھ میں قبر میں نہیں آئے گا، اکیلے قبر میں رہنا۔ ہاں، اور پھر پوری زندگی کا نچوڑ 3 سوال کا جواب ہے۔ دنیا میں رہ کر رب کو پہچانا، پیارے نبی علیہ السلام کو پہچانا، اسلام کو پہچانا، بس یہ 3 سوال کا جواب مل گیا میرا پاس۔ اس کی محنت اس دنیا میں رہ کر کرنے، کھاؤ پیو پہنو سب کرو، مگر اپنی آخرت کو نہ کرو، اپنی آخرت بناؤ۔ پیچھے لوگوں کے سہارے نہیں رہنے کا۔ میرے چھوکرے ہیں جو ان کے فاتحہ پڑھ کے بھیجیں گے، میرا شوہر ہے جو ان کو قرآن شریف پڑھ کے بھیجے گا، 3 لوگ کر سب بھول جائیں گے۔ بچوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا میری ماں کی قبر کہاں، اس ماں نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی، لیکن اپنی ماں کو یاد نہیں کرے۔ جو کرنا ہو کر لو۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹی فاطمہ جو کرنا ہے کر لے، میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچاؤں گا۔ اپنی پھوپھی حضرت صفیہ سے کہا، جو کرنا ہو کر لو، میں تم کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچاؤں گا۔ اپنے چچا سے کہا، ڈنکے کی چوٹ کا، کوئی کسی کو نہیں بچائے گا۔ اس لیے اپنے ذات پر رحم کھاؤ، نمازیں مت چھوڑ، جھوٹ مت بولو، غیبتیں نہ کرو، باریک کپڑا نہ پہنو، جو لباس اللہ کو ناپسند ہے ایسا لباس نہ پہنو، شادیوں میں فضول خرچیاں نہ کرو، سیدھی ساری زندگی گزارو۔
اور عورت کے لیے پردہ فرض ہے، پردہ فرض ہے، پردے کے ساتھ رہو، شرم حیا کے ساتھ رہو، بے شرمی کی زندگی نہ گزارو۔ بے شرمی کی زندگی شیطانی زندگی ہے، اور پردے والی زندگی اللہ کے حکم والی زندگی ہے۔ آپ سوچئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا کلیجے کا ٹکڑا، آپ کی آنکھوں کا نور، آپ کی اولاد میں سب سے پیاری اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انتقال ہونے سے پہلے انہوں نے وصیت کی، میرا جنازہ رات کو نکالنا، اور جیسے اپنے جنازے پر چھتری ڈالتے ہیں اور اس پر چادر ڈالتے ہیں، اس زمانے میں چھتری نہیں تھی، تو انہوں نے کہا میرے میت پر، میری لاش پر کھجور کی ڈالیاں ڈال کر رات کو نکالنا تاکہ کسی کی نظر میرے کفن پر نہ پڑے، اور کھجور کی ڈالیاں ڈالنا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اللہ کے نبی کا قد لمبا تھا یا چھوٹا تھا، بدن میں موٹی تھی یا پتلی۔ سوچیے، مرنے کے بعد بھی پردے کا فکر ہے۔ آج ہماری جوان بچیاں کیا پہن رہی ہے اور ہماری عورتیں کیا پہن رہی ہیں؟ شرم حیا نہیں ہے، شرم حیا یہ اسلامی زندگی ہے۔ دشمن نے شرم حیا ہی نکال دی۔ اتنے بڑے نبی کی بیٹی جب قبر میں اس کو اتارا جا رہا تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر سے کہا، اے قبر، تجھے معلوم ہے تیرے اندر کون دفن ہوگا؟ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، قبر بولی جیسے روزانہ قبر بولتی ہے، لیکن ہمارے بہرے کان سنتے نہیں ہیں۔ روزانہ قبر کہتی ہے انا بیت الدود، زیادہ میک اپ مت کر، زیادہ سنگار مت کر، دوسروں کو دکھلانے کے لیے اپنا روپ مت بنا، یاد رکھنا میں پیڑوں کا گھر ہوں۔ پوری قبر میں پیڑے، کیسے جائے گا، کیسے رہے گا، کہاں جائے گا؟ انا بیت الدود، میں پیڑوں کا گھر ہوں۔ سنبھل کر آنا، ان کیڑوں سے بچنا ہے تو پھر اپنا ایمان بنانا، بدن سے نکلنے والے عمل سے ہی کرنا۔ دوسری بات قبر کہتی ہے انا بیت الظلمہ، میں اندھیری کوٹڑی ہوں۔ ہاں، چاروں طرف سے پیر، اوپر ہزاروں پر مٹی، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی باری نہیں، کوئی سوراخ نہیں۔ یا اللہ، انا بیت الظلمہ، میں اندھیری کوٹڑی ہوں۔ اجالا لے کر آنا، نور لے کر آنا، کیسا نور؟ کوئی گھر والے سوچے کہ میری امی نے تو نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھا، زیور پہنتی تھی، زکات بھی نہیں تھی، اب اس کی قبر میں اندھیرا ہوگا، دو چار باکس لا کے رکھ دو، وہ باکس لا کے اس اندھیرے کو دور نہیں کر سکتی۔ اجالا لے کر آنا، کائے کا؟ ایمان کا اور نیک عمل کا۔ انا بیت الوحشہ، میں گھبراہٹ کا گھر ہوں۔ نئی جگہ ہے، آج تک اجالے میں تھی، آج تک بال بچوں کے بیچ میں تھی، آج تک محلے میں تھی، اب قبر میں انا بیت الوحشہ، میں گھبراہٹ کا گھر ہوں۔ تجھے انسیت دلانے والا، تجھے سہارا دلانے والا، تجھے تسلی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہی دو چیزیں ہوگی، ایمان اور نیک عمل، ایمان اور نیک عمل۔ نیک عمل میں خالی نماز روزہ نہیں ہے، سنت کے مطابق کھاؤ گے تو نیک عمل، سنت کے مطابق پیو گے تو نیک عمل، سنت کے مطابق سو گے تو نیک عمل، سنت کے مطابق گھر میں داخل ہوں گے تو نیک عمل، سنت کے مطابق گھر سے نکلو گے تو نیک عمل، یہ سب نیک عمل ہے۔ ایک بات قبر اور کہتی ہے، ایک بات قبر اور کہتی ہے انا بیت الدین، میں تنگ کوٹڑی ہوں، تنگ۔ ہاں، 7 بائے 3 فٹ، 3 فٹ چوڑی، 7 بائے لمبی، بس اتنا ہی ہے۔ اور اگر تو تیاری کر کے نہ آئی اور کر کے ٹانٹتی رہی،
جھوٹ نہیں گیا، غیبت نہیں گئی، بے پردگی نہیں گئی، بے شرمی نہیں گئی، گھروں میں لون آتا رہا، سود آتا رہا دنیا سجانے کے لیے. تو حدیث پاک میں آتا ہے قبر ایسا دبائے گی پھر آپ نے ایک انگلی دوسری انگلیوں میں ڈال کر بتایا، جیسے ہم اپنی انگلیاں ایک دوسری انگلی میں ڈالتے ہیں، اس طرح قبر دبائے گی. کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا؟ میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا، لیکن میں آپ کو ایک مثال دوں. پہلوان جیسا آدمی ہوئی، اس کی انگلی کا ایک کوروا دروازے کے نیچ میں رکھو اور 3 آدمیوں سے بہت زور سے بند کرو، خالی ایک کوروا، کیا حال ہوتا ہے؟ جب قبر پورے بدن کو دبائے کیا حال ہوگا؟ کون بچائے؟ یہ قبر روزانہ اعلان کرتی ہے، لیکن یہ اعلان ہمیں سنائی نہیں دیتا، مرنے کے بعد پتہ چلے. اسی لیے کہتے بتائیں سنو، تعلیم میں بیٹھو، ہفتہ والی تعلیم میں جاؤ، موقع نکال کر 3 دن لگاؤ، 10 دن لگاؤ، اپنے شوہروں کو، اپنے بڑوں بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو اور ماحول ایسا بناؤ. ایک عورت فکر سے بتاتی ہے تو گھر پہ 10 آدمی کھا جائے. کیا میری بہنوں ہم اسی لیے ہماری فکر پر ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، ہمارے گھر میں کوئی غلط کپڑا نہ آئے، ہمارے گھر کی بچیاں بے شرمی کی زندگی نہ گزارے. ایک عورت کی ذمہ داری ہے. جب یہ مر کر جا رہی ہو تو اس کے گھر میں دین ہو، اسلام ہو، شریعت ہو، سنتیں ہو، ورنہ سب کو ڈوب لے جائیں گے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب قبر میں اتارا جا رہا تھا تو ایک صحابی نے یہ بات کہی تو قبر بولی، ابو ذر یا یہ چیزیں بیان نہ کرو، میں یہ نہیں دیکھتی ہوں کس کی بیٹی ہے، کس کی بیوی ہے، کس کی ماں ہے، میں تو یہ دیکھتی ہوں کیا لے کے آ رہی. پھر ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو دشمنوں نے انجل مار کر زخمی کیا، 7 سال اسی زخم میں رہی، انتقال ہوا. آپ علیہ السلام اپنے نورانی ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں، آپ کا چہرہ غمگین ہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا. جب دفن بیٹی سے آپ فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، بات سمجھ میں نہیں آئی، شروع میں آپ غمگین تھے اور پھر آپ کا چہرہ چمکنے لگا. آپ نے فرمایا، میری بیٹی زینب بہت کمزور، مجھے ڈر تھا کہ کہیں قبر کا عذاب اس کو پکڑ نہ لے. کون کہہ رہا ہے؟ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمارا کیا حال ہوگا؟ کل جو کرنا ہے، اپنی آخرت بنا لو، اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا لو، اپنی موت کو آسان کر لو، اللہ کو راضی کر لو، دنیا کا چکر چھوڑ دو. آج دنیا ہنسا رہی ہے، کل خون کے آنسوں سے دھلائے. کوئی آسرا نہیں ہوگا، کوئی سہارا نہیں ہوگا. حشر کے میدان میں ماں کو پکڑ کر، بیوی کو پکڑ کر، بہن کو پکڑ کر فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے. شوہر نہیں بچا سکے گا، اولاد نہیں بچا سکے گی، بھائی نہیں بچا سکیں گے. اس کو اٹھا کر گھسٹ کر جہنم میں ڈال دیا گیا. اس لیے موقع ہے، اپنی آخرت بناؤ، اپنی آخرت بناؤ، زندگی نہیں کرو. اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اللہ کی نسبت پر خرچ کرو، اللہ کی نسبت پر خرچ کرو. دنیا پر تو بہت خرچ کیا. اب دیکھیے آپ کے سامنے یہ بات ہے کہ اللہ کا گھر بنانا ہے. ارے اسی رادن پور میں ایک آدمی لاکھوں روپے کا اپنا گھر بنا ہوگا. ایک آدمی پورا رادن پور مل کر، پورا سندھیواس مل کر اللہ کا ایک گھر نہیں بنا سکتا. اس لیے کہ ہماری نظر یہ کہ وہ تو وہ دے گا، اپنے پاس کہاں ہے؟ وہ دے گا، اپنے پاس کہاں ہے؟ یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کی عورتوں میں بیان کیا اور آپ نے فرمایا، میں نے جہنم کو دیکھا تو جہنم میں عورتیں بہت تھیں اور اس کے 2 کارن تھے. ایک جو اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. کتنا ہی شوہر
عورت کی زبان اور شوہر کا پاؤں، عورت کی زبان اور شوہر کا پاؤں، کبھی بھول سے کوئی کام بتایا اور نہیں ہوا تو فوراً تیرے گھر میں آ کر دیکھا کیا ہے میں نے، کبھی سن تو دیکھا تو نہیں ہے، یہ ناشکری ہے جو جہنم میں لے جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر گئے، قصہ بہت لمبا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے کے بعد ان کی شادی ہوئی، شادی میں حضرت ابراہیم کا شریک نہیں، حضرت ہاجرہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات پہنچی تاکہ ملاقات کرے بیٹے، تو ان کے گھر گئے جو ایک عورت تھی وہ حضرت اسماعیل کی بیوی، پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ یہ تو پھرتے رہتے ہیں، کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں، کھانے کا بھی کچھ ٹھکانا نہیں ہے، ناشکری کے الفاظ کہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب وہ آوے نا تو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے، پورا جو پہلا دروازہ ہوتا ہے وہ بدل دینا۔ اب وہ تو چلے گئے، تو اسماعیل علیہ السلام آئے، ان کو تھوڑا یہ ہوا کہ گھر میں کوئی آیا، کہ گھر میں کوئی آیا تھا کہ بڑے بھی آئے، تو انہوں نے کیا پوچھا کہ انہوں نے تو پوچھا کہ میں نے تو صاف صاف کہہ دیا کماتے نہیں، گھر میں کھانے کا بھی ٹھکانا نہیں، یہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دینا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کا یہ میرے ابا تو ابراہیم علیہ السلام، اور تیری ناشکری پر مجھے یہ کہہ گئے کہ تیری بیوی گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے، بڑی ناشکری ہے، اس کو بھگا دینا، طلاق دے دینا۔ پھر دوسری عورت سے شادی کی، کچھ مدت کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، کہا اسماعیل کہاں ہے؟ تو وہ گئے ہیں روزی تلاش کرنے۔ کیا حال ہے؟ کہ بہت مزہ ہے، بہت مزہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کھلا رہا ہے، اور روزانہ نئی نئی چیزیں کھلا رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو عورت جانتی نہیں کہ میرے گزر ہے، کہ اسماعیل سے کہنا گھر کی چوکھٹ پر بدلنا، بہت اچھی نیک بیوی ملی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، کہا کوئی آیا تھا جہاں بڑے میں آئے تو کچھ کہا؟ تو انہوں نے کہا کیا حال ہے؟ میں نے کہا بہت اللہ کا شکر ہے، اسماعیل کیا کہیں گے، روٹی تلاش کرنے گئے، کوئی قبل پہ کوئی پریشانی نہیں۔ تبھی انہوں نے کچھ کہا؟ کیا انہوں نے کہا کہ چوکھٹ پر بدلنا۔ ہاں، یہ ہے شکر گزاری۔ ایک تو عورتوں میں ناشکری بہت، اور ایک لان تان بہت، اپنے بچے کو لان تان کرتے، کبھی کبھی تو یہ ایسا کہتے ہو تم مر جاوے تو اچھا، ماں تمہاں مر جاتا ہے تو رونے بیٹھتے، بچے کو لان تان کرتی ہے، تو بچہ ہے، تیرے سامنے نخرے نہیں کرے گا تو کس کے سامنے کرے گا؟ باپ کے سامنے تو کرے گا نہیں، اس لیے کہ باپ کے سامنے ایک دفعہ نخرے کیے، تیسری دفعہ کڑا سے لگا جاتا ہے، ماں برداشت کرتی ہے۔ تو جب یہ باتیں صحابہ کرام کی عورتوں کے سامنے آئی تو جہنم سے بچنے کے لیے انہوں نے جتنے زیورات پہنے تھے سب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر میں ڈالتا، اور چادر زیورات اور ناگینے سے بھری، کیوں؟ کہ ہمارا بچاؤ جہنم سے ہو جائے۔ ابھی اللہ کا گھر بن رہا ہے میری بہنوں، بہت سی جگہ میں جاتا ہوں، عورتوں کے سامنے بات آتی ہے تو ماشاءاللہ وہ عورتیں اپنے زیورات ڈال جاتی ہے، شاید لو میری طرف سے میری رنگ ہے، یہ میری طرف سے بٹن ہے، یہ میری طرف سے سونے کی چوبی ہے، وہ دے دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے پہلی بات یہ کہی ہے وہ ایمان والو، اس میں مرد بھی آگے عورتیں بھی آگے، خرچ کرو، خرچ کرو۔ وہ دن آنے سے پہلے کہ جس دن میں سودا بازی نہیں چلے کہ چلو بھائی کچھ بنشتوں کو پکڑا دو اور جہنم سے بچ جاؤ، نہ سودا بازی نہیں ہوگی، دوستیاں نہیں چلے گی، سفارشی نہیں چلے گی، اس دن سے پہلے خرچ کرو اور خرچ کر کے اپنی آخرت بناؤ۔
تو میں جاتا ہوں تو بہت سی عورتیں اپنے زیورات دے دیتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے انفق ينفق علیک، خرچ کر، اللہ تجھ پر خرچ کرے گا. ہاں، اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے، لیکن پہل ہمیں کرنی پڑے گی. ایک گھر میں ایک عورت نے آٹا گوندا، آٹا گوند کر تیار کیا اور پڑوسن کے پاس سے نمک لینے گئی. اتنے میں ایک فقیر آیا تو اس نے کہا اللہ کے واسطے کچھ دے دو. تو گھر میں کچھ کھائی نہیں تو ان کے شوہر نے وہ گندا ہوا آٹا دے دیا. جب وہ عورت آئی نمک لے کر، آٹا کہاں ہے؟ تو شوہر نے کہا روٹی پھوکنے گیا. روٹی تو مجھے پتا نہیں تھی ہے کہاں کہ روٹی پھوکنے گیا ہے. اب بعض دفعہ شوہر جو ہے تریکون دماغ کا ہوتا ہے، زیادہ عورت بیچاری زیادہ بولتی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہے میں نہ چپ ہو جاتی ہے. لیکن وہ عورتیں یہ راجپور کی عورتیں نہیں سندھی کی. ہاں، اس کے سامنے تو شوہر بیچارہ بھی نہیں بچ جاتا ہے. یہ جو کہتے ہاں ہاں ہاں. اب تھوڑی دیر ہوئی، ایک شخص آیا، ایک ہاتھ میں روٹیا اور ایک پتیلی میں سادہ. لو، اللہ نے بھیج کہا دیکھو یہ روٹی پکنے گیا تھا اور دینے والا اتنا سخی ہے کہ خالی روٹی نہیں سالن بھی بیچ دیا. یہ اللہ ہے. اللہ کے نام پر خرچ کریں، ہم بھوکے بڑھیں، یہ نہیں ہوگا. ارے کل تمہارے زیورات عورتیں اتار لے گی، آج دے دو اللہ کے نام پر. اللہ دنیا میں بھی پہنائے گا اور اللہ آخرت میں بھی پہنائے گا. اللہ کا گھر بن رہا ہو خوشی کے ساتھ، ہمارا گھر بن رہا ہو، کوئی 1500 اینٹیں دے دے، ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، ہم کتنے خوش ہوتے ہیں. اور پھر حدیث بات میں آتا ہے جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے. ایک موقع آتا ہے، بار بار موقع نہیں آئے. ایک جگہ میں گیا، مسجد بن رہی تو عورتوں میں بات کی. دو چار عورتیں ایسی بھی بیچاری غریب جن کے گھر میں کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے کمیٹی والوں کو خبر دے دی میرے گھر پر 2 بکریاں ہیں، اس کو لے جاؤ اور اس کو بیچو اور اللہ کے گھر میں پیسے ڈالو. اتنی اللہ کی رحمت اتنی ہوگی اس اللہ کی بندی پر. اللہ کے بکری کل مرنے والی، کل بیمار ہونے والی، لیکن اس نے اللہ کے نام پر دے. ایک جگہ میں گیا، میں نے بات کی تو یہ عورتوں کو جو ماں باپ کی طرف سے شادی کے موقع پر جو برتن دیے جاتے ہیں، اب تو اسٹیل نکلا ہے، پہلے تو تانبا پیتل کے ہوتے تھے. میں نے تھوڑی بات کی تو بعد میں پتا چلا مسجد کا پورا صحن، بڑے بڑے تپیلے، بڑی بڑی برتن کی چیزیں تانبے اور پیتل کی پوری مسجد کا صحن بھر گیا. عورتوں نے دے دی، یہ گھر میں پڑھ کر سڑیں گے، ہم مر جائیں گے، اولاد اس کو تقسیم کریں گے. تو میں اپنے آخرت کے لیے کیوں نہ لگا دیا کہ اللہ نے ان کو بھوکا مارا ہوگا. ایک موقع آیا اللہ کا گھر بنانے پر، ہماری جوان بچیوں کے دل میں شوق پیدا ہو، ہماری عورتوں کے دل میں شوق پیدا ہو، غریب سے غریب عورت کے دل میں شوق پیدا ہو کہ نہیں مجھے اللہ کا گھر بنانا ہے اور اللہ کے گھر میں حصہ لینا ہے اور زیادہ سے زیادہ حصہ لینا ہے. میرا اللہ مجھے دنیا میں بھی دے گا اور میرا اللہ مجھے آخرت میں دے گا. اس یقین کے ساتھ آج آپ کو اسی لیے جمع کیا. ایسا نہیں ہے کہ تم 2 دن میں اللہ کا گھر بنے گا، نہ. اللہ کا خزانہ بھرا ہوا ہے. ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے چند روپیے اور کچھ زیورات اللہ کے نام پر لگ جائیں. لیکن آخرت سامنے نہیں ہے. اس میں رہنے کا ایک آدمی 25 لاکھ 30 لاکھ کا بنگلہ بناتا ہے، غریب سے غریب 10 لاکھ کا مکان بناتا ہے، لیکن پورا سندھیواس مل کر، رادھن پور مل کر کیا اللہ کا ایک گھر نہیں بنا سکتا؟ پھر اس لیے دیکھتے ہیں بھائی اپنے پاس تو کم ہے، فلانی بہن کتنا لکھاتی ہے، فلانا بھائی کتنا لکھاتا ہے، ہم فلانے کے لیے جاتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بات آئی کہ ابھی اللہ کے نام پر لگانا ہے تو گھر میں جھاڑو لگا دو، پوٹلی باندھی، پوٹلی پر لے کر آئے. ابو بکر آدھا لائے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر جو لشکر جا رہا تھا اس کے تیسرے حصے کا خرچہ اٹھایا.
ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ترغیب کی تو ایک صحابی نے 600 من کھجوریں دی، یا 600 من کھجوریں، اور ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا تو یوں کہہ کے بیٹھے نہیں رہے، اپنے پاس تو کہاں ہے، اپنے تو غریب ہیں۔ وہ رات کو یہودی کے بعد میں مزدوری کرنے گئے اور پوری رات مزدوری کی، اور اس کے نتیجے میں 7 سے کھجوریں لے کر آئے، آدھی گھر میں تھی آدھی اللہ کے راستے میں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ ان کھجوروں کو پورے مارچ کے ڈھیر پر برکت کے طور پر بکھیر دیا۔ ایسا بار بار موقع نہیں آتے، اس لیے جتنی ہماری ماں بہنیں جمع ہوئی ہے ایک بڑے دل کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے ولولے کے ساتھ، بڑے ارمانوں کے ساتھ اپنی جنت آباد کرنے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے آج یہ موقع لگاؤ، اللہ کے نام پر لگاؤ اللہ کے نام پر۔ اللہ دنیا میں بھی دے گا، اللہ آخرت میں بھی دے گا، اور اس کا پتہ چلے گا موت پر۔ اللہ دنیا میں برکتیں دے گا اور موت کے بعد اجر دے گا، بدلہ دے گا۔ کیسا بدلہ بندہ سوچ نہیں سکتا، اور پھر پچھتائے گا کہ پورا مال لگا لیا ہوتا تو کتنا اچھا تھا، سب داگینہ دے دیا ہوتا تو کتنا اچھا تھا، کیوں بچایا میں نے؟ یہ باتیں پچھتاوا ہوگا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر مرنے والا مرنے کے بعد پچھتائے گا، نیک بھی اور برا بھی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، نیک آدمی کیوں پچھتائے گا؟ وہ تو نیکی کر کے گیا ہے۔ آپ نے فرمایا نیک آدمی اس لیے پچھتائے گا کہ میں نے اور زیادہ نیکی کیوں نہیں کی؟ ایک موقع تو آیا تھا مسجد بنانے کا میری زندگی میں، پتہ نہیں اب مسجد دوسری کب بنے گی، میں نے پورا کیوں نہیں لگا دیا؟ میں نے گھنٹر کیوں گنا اور گھنٹر گن کے تھوڑا کیوں لگایا؟ پچھتائے گا۔ اور بری عورت تو پچھتائے گی، میں نے گناہ کیوں نہیں چھوڑا، اگر گناہ چھوڑ دیتی تو مجھے عذاب سے ملتا۔ دونوں پچھتائیں گے، لیکن دونوں کے پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اطمینان سے بیٹھی ہو، اطمینان سے بات سنی ہو، اطمینان کے ساتھ، بڑے خوش دلی کے ساتھ، بڑے جذبات کے ساتھ اپنی آخرت بنانے کی نیت سے عورتوں کو طے کیا ہے، آپ جو لکھاؤ گی وہ انشاءاللہ وہ لکھ دیں گے، اور پھر ایک ساتھ پیسے نہیں دینے گے۔ آپ لکھاؤ، یہ فہرست ذمہ داروں کے پاس آئے گی، جب ضرورت پڑے گی آپ کے گھر پر آئیں گے کہ بہن آپ نے اتنا لکھایا تھا، اس وقت نخرے نہ کر، اس وقت بلکہ بغیر مانگے پہنچا جا، اس لیے وہ ان کا نام بھی آپ کے سامنے آئے گا کہ ان کو رقم دینی ہے، ایک دم سے نہیں دینی ہے، تھوڑی تھوڑی دینی ہے، ضرورت کے موقع پر دینی ہے، لیکن جتنا جلدی دیں گے اتنا اللہ کا گھر کا کام جلدی شروع ہوگا۔ اب اللہ کے گھر میں کتنی جماعتیں آئے گی، کتنی نمازیں ہوگی، کتنی تعلیمیں ہوگی، کتنے مشورے ہوں گے، اور کتنی دین کی فکریں ہوگی، یہ سارا اجر جو ہے ایک ایک عورت کو خدا دے گا، تقسیم نہیں ہوگا، ایک ایک عورت کو اللہ دے گا، ایک ایک مرد کو اللہ دے گا، ایک ایک جوان کو دے گا، ایک ایک بڑی عمر والے مرد عورتوں کو دے گا جنہوں نے اس میں حصہ لیا۔ یہ کھیتی ہے، کھیتی اگے گی، دنیا میں بھی اگے گی، تو دنیا میں اگنے کا کیا فائدہ کہ اللہ سخی جیون دے گا، روزی میں برکت دے گا، آپس میں محبت دے گا، جھگڑے ٹنکے سب ختم ہو جائیں گے، اور جو اللہ سے دعا عورت مانگے گی اللہ کو قبول کرے دعا۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے جب یقین ہوتا ہے، یقین تو صحابہ کرام کی بات عورتوں نے ایسی دعائیں کی ہے کہ ایسی دعا کرنے کی ہمت ہم نہیں کر سکتے۔ جیسے صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوان بیٹا مر گیا، ہجرت کر کے آئی، مندر میں تھا، انتقال ہو گیا۔ صبح اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے تو صحابہ کرام نے پورا واقعہ بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کھلا عورت کا بیٹا ہے، ان کی صاحب کا بیمار ہوا، راتوں رات انتقال ہو گیا، ہم نے جنازہ تیار کیا ہے، بدر کے بعد اب نماز پڑھا لیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا اس کی ماں کو خبر دی کہ نہ، اس کی ماں کو خبر دی۔ اس کی ماں آئی، کوئی رونا دھونا نہیں، کوئی رونا دھونا نہیں،
اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی کچھ نہیں کہا. اس نے اپنے مرے ہوئے بیٹے کے پاؤں کا انگوٹھا پکڑا اور یوں کہا کہ اللہ زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ میں. میرا خاندان، میرا کنٹم، میرا قبیلہ ایمان کو اسلام کو نہیں مانتا تھا، میرے لیے ایمان بچانا مشکل تھا، اس لیے میں اس ماحول کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آئی. اب میرا خاندان یہ سنے گا کہ اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو مجھے تانا دے گا، دیکھ باپ دادے کا دین چھوڑا تو لڑکا بھی گیا نا. اے اللہ مجھے تانے سے بچا دے، اور مجھے یقین ہے کہ تو قیامت کے دن اپنی قدرت سے تمام مردوں کو زندہ کرے گا. آج تو اسی قدرت کے ساتھ ہے میرے بیٹے کو زندہ کر. کوئی دعا کرتا ہے. وہ صحابہ کرام جنہوں نے عشاء کی نماز کے بعد اس کا جنازہ تیار کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد ہم نے جنازہ تیار کیا اور اشراق کی نماز کے بعد ہم نے وہ جوان میں مل کر ناشتہ کیا. یہ اللہ ہے دعائیں قبول کرے گا، سکھی جیون دے گا، روزی میں برکت دے گا، آپس میں محبتیں دے گا، اور جب بھی ضرورت پڑے گی اللہ دعا قبول کرے گا. دوسری بات، موت پر اللہ کلمہ نصیب کرے گا، موت آسان کر دے گا، قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا. حشر کے میدان میں اللہ اپنے عرشے کا ٹھنڈا سایہ دے گا. پل صراط کا راستہ خدا آسان کرے گا. پیارے نبی علیہ السلام کے دودھ والے ہاتھوں سے کوثر کا جام پلائے گا، اور عزت اور آبرو کے ساتھ سینکڑوں فرشتوں کے ساتھ خدا جنت کا لباس پہنا کر جنت میں پہنچا دے گا. اور یوں کہا جائے گا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہو، یہاں سے نکالا نہیں جائے. بس اپنا سفر پورا ہوگا. ہم سفر میں ہیں، سفر میں روکھا سوکھا ملے کھا لو، نیند ملے نہ ملے برداشت کر لو، کچا مکان پکا مکان اس کی پرواہ مت کرو، بس اللہ کو راضی کر لو، اپنی آخرت بنا لو، اور پھر اللہ کا گھر بن رہا ہے. میری بہنوں بوجھ مت سمجھو، بوجھ مت سمجھو. اس لیے تم کو جمع نہیں کیا تو عورتیں نہیں دیکھی تو مسجد کیسے بنے گی. نہ تم دیکھتی رہو کہ مسجد پر جائے گی، لیکن میرا اور آپ کا حصہ لگ جائے. اس لیے اطمینان کے ساتھ بیٹھو. بات مجھے لمبی کرنی نہیں ہے. اطمینان کے ساتھ پیٹ کھول کر، یہ نہیں کہ میرے 50 لکھو، میرے 100 لکھو، یہ نہیں ہے. یہ سبزی بھاجی لانے کی نہیں ہے. ہاں بہت جذبے کے ساتھ میرے 1 لاکھ لکھو، میرے 2 لاکھ لکھو، تو یہ میری چوڑی لے لو، یہ میری رنگ لے لو، میرا یہ زیور لے لو. اللہ خوش ہو جائے گا. اب اس اعتماد سے ہم بیٹھیں اور جن عورتوں کو بہنوں کو طے کیا وہ لکھنا شروع